अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत के अपने ही अरकान हुकूमत पर बरस पड़े हैं और आपस में भी गुत्तम गुत्ता थे। एक तमाशा PTI के मेंबरान के दरमियान लगा रहा। नूर आलम ख़ान जो पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में गए हैं, पहले भी PTI की कारकर्दगी पर, हुकूमत पर, नेब पर, वज़रा पर उंगलियां उठाते रहे हैं, तनकीद करते रहे हैं हुकूमती परफॉर्मेंस पर। आज भी नूर आलम ख़ान और मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक जो अटक से MNA हैं PTI के, वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बरस पड़े हैं। हुकूमती वज़रा और जो स्पेशली जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उन पर भी बरस पड़े हैं, हुकूमती परफॉर्मेंस पर सवालात उठाए हैं। क्या कुछ होता रहा है। और सैफुर रहमान कराची से MNA हैं PTI के, उनके दरमियान और नूर आलम ख़ान के दरमियान सख्त किस्म की तलख़ कलामी हुई है, सख्त जुमलों का तबादला हुआ है, गुत्तम गुत्ता होते होते रह गए हैं। आलमगीर ख़ान, अली मोहम्मद ख़ान, इन्होंने बीच में आकर बचबचा कराया है, एक दूसरे को धमकियां देते रहे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते रहे PTI के अपने ही मेंबरान। क्योंकि हुकूमती परफॉर्मेंस पर जो PTI के अंदर किराए मौजूद है, एक नाराज़गियाँ मौजूद हैं, वो तो इस आलम अश्कार हैं। सबको पता है कि PTI में एक बड़ा हिस्सा जो है हुकूमती परफॉर्मेंस से नाखुश है, हुकूमत पर तनकीद करता रहा है। मरकज़ी हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो या हुकूमत के जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं स्पेशली, उन पर तनकीद करता रहा है। लेकिन सब लोग सामने नहीं आते। जहांगीर तरीन ने ग्रुप बनाया पंजाब में, सूबाई असम्बली और मरकज़ी कौमी असम्बली में के कुछ मेंबरान, उसमें 8-10 मेंबरान थे, बाकी 30 के करीब सूबाई असम्बली के मेंबरान थे। तो वो जब ग्रुप बनाया जहांगीर तरीन ने, तो बहुत सारे लोग, 40 के करीब लोग खुलकर सामने आ गए। लेकिन बोलने वाले सारे नहीं होते, बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कौमी असम्बली में भी 8-10 ये लोग तो जो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हो गए थे सरेआम, उनमें ये नूर आलम ख़ान और मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक वग़ैरह नहीं थे। लेकिन ये उनसे हटकर भी हैं जो कौमी असम्बली में हुकूमती परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़, हुकूमती रवैयों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे होते हैं। आज भी इन्होंने एहतजाज किया है। नूर आलम ख़ान की तकरीर के जो हाइलाइट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसके अलावा मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के तकरीर के जो हाइलाइट्स हैं वो भी शेयर करूंगा। और जो लड़ाई हुई है PTI मेंबरान के दरमियान, जो तमाशा लगा रहा है सैफुर रहमान और नूर आलम ख़ान के दरमियान, जो एक दूसरे को तलख़ कलामी की धमकियां दी हैं, वो भी बताऊंगा। नूर आलम ख़ान ने हुकूमत को कहा कि भाई मैं चापलूसी नहीं करता। ये मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के भी अल्फाज थे कि भाई हम चापलूसी नहीं कर रहे होते। नूर आलम ख़ान का कहना था कि भाई हुकूमती मेंबरान जो हैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अपोजिशन अरकान जो हैं ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अवाम की जो है कोई ऐवान में बात कर नहीं रहा होता। हम एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ दे रहे होते हैं ऐवान में। जो पिछले दिनों बजट सेशन में तमाशा लगाया गया, जो माँ बहन की एक दूसरे को गालियाँ दी गई, किताबें बुक्स मारी गई हैं एक दूसरे को, पूरी कौम, पूरी दुनिया देख रही होती है। हमारी अपनी माएँ बहनें घरों में बैठकर ये तमाशा देख रही होती हैं, गालियाँ सुन रही होती हैं। हमें शर्म नहीं आती। और इन गालियां देने वालों को, मेंबरान को और वज़रा को शर्म आनी चाहिए कि उनकी अपनी माई बहनें भी हैं, वो भी देख रही होती हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं। ये नूर आलम ख़ान के अल्फाज हैं, जज्बात हैं, तकरीर है जो मैं आपके साथ उनके हाइलाइट्स शेयर कर रहा हूँ। तो नूर आलम ख़ान ने एक तो मज़म्मत की और मुतालबा किया कि भाई जो वज़रा, जो MNAs, जो मेंबरान अपोजिशन के हों या हुकूमत के हों,
جو اس میں ملوث رہے ہیں، اس ہنگامہ آرائی میں، گالم گلوچ میں، لڑائی جھگڑے میں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کا بھی مطالبہ تھا۔ انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ بھائی اس طرح اگنور نہیں کیا جا سکتا، یہ مقدس ایوان ہے، مقدس ایوان میں اگر پرفارمنس عوام کی بات نہیں کریں گے اور گالم گلوچ کریں گے، ایک دوسرے کو مارنے پر آئیں گے، اتر آئیں گے، تو پھر کام کیسے، نظام کیسے چلے گا؟ تو نور عالم خان نے بہرحال انہوں نے کہا کہ جب میں شروع میں تنقید کر رہا ہوتا تھا حکومتی پرفارمنس پر، تو حکومتی لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ اپوزیشن کے کہنے پہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ ہیں لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ بھائی عوام ہمیں گالیاں، یہ نور عالم خان پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ بھائی عوام ہمیں گالیاں دے رہی ہوتی ہے ماں بہن کی، ہم عوام میں جا نہیں سکتے۔ عوام کو کون سا ریلیف آپ نے دیا ہے؟ 22 گھنٹے کی تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، عوام کو بجلی نہیں ہے، مہنگائی آپ نے اتنی بڑھا دی ہے، ریلیف کسی ایک شعبے میں بھی آپ نے ریلیف نہیں دیا۔ جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو نیب کو میرے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، نیب بلاوے کے نوٹسز جاری کر رہا ہوتا ہے، اور کے پی کے کی حالت جو ہے، میں نے عوام کو جواب دینا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ بھائی میں اللہ کو مانتا ہوں، آئین کو مانتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ نور عالم خان نے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈر رہا ہوتا، صرف عوام سے، اللہ سے ڈرتا ہوں اور آئین کو مانتا ہوں، اور عوام کی بات کروں گا۔ میرے حلقے کے عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پورے ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو لوگ میرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو ووٹ دیا تو آپ نے کیا کیا ہے جا کے ہمارے لیے؟ تو ہم عوام کی آواز اٹھانے کے بجائے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میجر ریٹائرڈ طاہر صادق جو ہیں، انہوں نے بھی حکومت پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ ایک گروپ ہے لگڑ گروپ، وہ معاملات خراب کر رہا ہوتا ہے، اس کو فارغ کرنا پڑے گا وزیر اعظم کو، اور جو اسپیشلی نان الیکٹڈ معاونین خصوصی ہیں، جو غیر منتخب نمائندے ہیں حکومت کے ساتھ، وہ وزیر اعظم کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وزیر اعظم کو فارغ کرنا پڑے گا، ان میں سے جان چھڑانی پڑے گی، نہیں تو پھر 2023 کے جو اگلے انتخابات ہوں گے اس میں عوام ووٹ نہیں دے گی۔ پی ٹی آئی اس طرح الیکشن نہیں جیت سکتی جو پی ٹی آئی کا ابھی تک وہوار رہا ہے، جس طرح کی طرز حکمرانی رہی ہے پی ٹی آئی کی 3 سالوں سے۔ ان لچنوں کے ساتھ، تو ان اقدامات کے ساتھ، ان رویوں کے ساتھ اگلا الیکشن پی ٹی آئی نہیں جیت پائے گی۔ یہ میجر ریٹائرڈ طاہر صادق نے ان کو کہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ اگر کسی نے، لگڑ گروپ نے، کسی گروپ کو کوئی تکلیف ہے، میرے ساتھ کوئی اناد ہے، تو میرے ساتھ اسکور سیٹل کریں، میرے عوام کو، میرے حلقے کے لوگوں کو، میرے ووٹرز کو تو سزا نہ دی جائے اس کی نا۔ یہ طاہر صادق نے بھی آج حکومت پر اپنا غصہ نکالا ہے، برس پڑے ہیں۔ نور عالم خان بھی حکومت پر برس پڑے ہیں۔ پھر آئی باری سیف الرحمان جو کراچی سے ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تقریر کرنے لگے، تو ان کی تقریر کے دوران نور عالم خان اپنے پی ٹی آئی کے ہی ممبران کے ساتھ گپ شپ میں لگے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو سیف الرحمان نے نور عالم خان کے ساتھ غصے میں ان کو جھاڑ پلائی، بہت غصے میں کہا کہ بھائی آپ خاموش بیٹھیں اور آپ مجھے تقریر نہیں کرنے دے رہے، آپ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، چپ کر کے بیٹھیں، میں تقریر کر رہا ہوں۔ نور عالم خان نے کہا کہ اچھا تو آپ تقریر کر رہے ہیں تو کر کے دکھائیں تقریر، میں دیکھتا ہوں کس طرح تقریر کرتے ہیں۔ اس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے کو دھمکیاں شمکیاں دیتے رہے۔ تو اسی دوران پھر جو پینل آف پریزائڈنگ آفیسر تھے امجد نیازی صاحب، انہوں نے پھر فلور دے دیا آغا رفیع اللہ کو۔ آغا رفیع اللہ نے ان کو کہا کہ بھائی آپ ان کو خاموش تو کرائیں، یہ ایوان میں تماشا لگا ہوا ہے، آپ ایوان کو ہاؤس ان آرڈر کریں۔ تو امجد نیازی صاحب نے کہا کہ جی ایوان ان آرڈر، ہاؤس ان آرڈر ہو جائے گا، آپ تقریر اپنی شروع کریں۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہے۔ پھر سیف الرحمان نے جب تقریر اپنی ختم کی، وہ بیٹھے،
تو وہ اس دوران وہ چلے گئے نور عالم خان کی نشست کے پاس جانے لگے، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، ہاتھا پائی کرنے کے لیے۔ سیف الرحمان وہ لپک پڑے نور عالم خان کی نشست کی طرف، تو عالمگیر خان جو کراچی سے ایم این اے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے، وہ انہوں نے پھر ان کو روک دیا، جو سیف الرحمان صاحب ہیں ان کو روک دیا کہ بھائی اس طرح نہ کریں، فی الحال خاموش ہو کے بیٹھیں۔ پھر وہ جب باہر ان کو لے کے گئے عالمگیر خان، تو باہر جاتے جاتے بھی نور عالم خان کے ساتھ دھمکیاں شمکیاں، یہ ایک دوسرے کو جا نور عالم خان نے کہا کہ تو نہ جا ٹھیک ہے، اور شٹ اپ کال بھی دی ہے نور عالم خان نے کہ چپ کر اور تو جا باہر۔ اس طرح کی ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دیتے رہے، اور ہاتھا پائی ان کے درمیان ہوتی رہ گئی ہے۔ پھر علی محمد خان جو وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں، علی محمد خان پھر میدان میں آ گئے، پھر انہوں نے دونوں رہنماؤں، دونوں ممبران کو آپس میں بچا کرایا دونوں کے بیچ میں آ کر، اور اس طرح لڑائی ہوتے ہوتے پی ٹی آئی ارکان کے درمیان رہ گئی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی میں تنقید پی ٹی آئی کے اور بھی ممبران راجہ ریاض بھی کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی پر تنقید، قومی اسمبلی میں ہی تقریروں کے دوران۔ تو راجہ ریاض، نور عالم خان، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق، ان کے علاوہ بھی بہت سارے اور لوگ ہیں جو بات تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن حکومت پر تنقید بظاہر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن حکومت کا دفاع بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور ان کا ضمیر اجازت شاید نہیں دیتا کہ وہ حکومت کا دفاع کریں۔ کچھ چند لوگ ہیں، یا تو نان الیکٹڈ لوگ ہیں، مشیر وغیرہ اور معاونین خصوصی جو بنائے ہوئے ہیں، یا کچھ جو کچن کیبنٹ ہے وزیر اعظم کی، فواد چودھری ٹائپ اور مراد سعید ٹائپ لوگ، یہ لوگ تو حکومت کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بظاہر ان پہ پریشر ہوتا ہے وزیر اعظم کا، حکومت کا، کہ بھئی آپ دفاع کریں ہمارا، اور اپوزیشن پر الزام تراشیاں کریں، اپوزیشن پر اتنے الزامات لگائیں، اتنے نوٹسز جاری کرائیں ان کو، ان کے خلاف اتنے مقدمات دائر کریں کہ اپوزیشن اپنی صفائیاں دینے میں مصروف رہے، اپنے مقدمات اور پیشیاں جھیلنے میں مصروف رہے، اور حکومت کی جو نااہلی ہے اس کو اپوزیشن ہائی لائٹ نہ کرے۔ حکومت کی پلاننگ اور حکومت کی حکمت عملی یہی رہی ہے۔ 3 سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ بھئی جو تباہی ہوئی ہے ملک کی، وہ پچھلی حکومتوں نے کی، نون لیگ کی حکومت نے کی، پیپلز پارٹی کی حکومت نے کی، زرداری کھا گئے، نواز شریف کھا گئے۔ بھئی زرداری کھا گئے، نواز شریف کھا گئے، لیکن ان کا برے میں برا دور بھی تھا فرض کریں تو اس وقت عوام خوش تھی، عوام کو اتنی مہنگائی نہیں تھی، روپیہ اتنا ڈی ویلیو نہیں تھا، روزگار مل رہا تھا، 1.25 لاکھ لوگ تو پیپلز پارٹی نے بحال کیے تھے، سب کو یاد ہے، پوری قوم اس کی گواہی دے گی کہ پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالہ دور میں 125% تنخواہیں بڑھائی تھیں ملازمین کی۔ ایک بجٹ میں مجھے یاد ہے، میں پیپلز پارٹی پر تنقید بھی کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کے اچھے اقدامات کی تعریف بھی کر رہا ہوتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ میرے پہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گیا ہوں۔ بالکل خلاف نہیں ہوتا میں پیپلز پارٹی کے، لیکن غلط پیپلز پارٹی کرے گی تو میں غلط کہوں گا، جو اچھا کام کرے گی تو اس کو میں اچھا کہوں گا۔ تو پیپلز پارٹی نے 1.25 لاکھ لوگوں کو بحال کیا نوکریوں پہ، جو پچھلی حکومتوں میں برطرف کیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ نئی نوکریاں بھی بہت سارے لوگوں کو ملیں۔ اسی طرح ملازمین کی تنخواہیں 125% 5 سالوں میں بڑھائیں، 50% تو ایک ہی بجٹ میں، ایک ہی سال میں 50% بڑھائی تھی پیپلز پارٹی نے، باقی سالوں میں 10-15 20 اس طرح بڑھائی تھی، لیکن ایک سال میں 50% بھی بڑھائی تھی تنخواہیں۔ تو عوام کو ریلیف پیپلز پارٹی کے دور میں مل رہا تھا، عوام کو کچھ نہ کچھ نون لیگ کے دور میں مل رہا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا۔ آپ نے کوئی پروجیکٹ لگایا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ صنعتیں لگ رہی ہیں، آپ کے وزراء، آپ کے ممبران تقریریں کر رہے ہیں بجٹ پہ سے کہ جی علی نواز امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی صنعتیں لگ رہی ہیں پی ٹی آئی کے دور میں۔ کون سی صنعت لگی ہے پی ٹی آئی کے دور میں مجھے بتائی جائے، اور کہاں پہ کسی ایک بندے کو کوئی نوکری ملی ہوگی؟ ہاں صنعت، ایک آئیڈیا آیا تھا
کوئی چرس کی پتہ نہیں نشے کی، کوئی کوکین کی، پتہ نہیں کس چیز کی، کوئی یہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے سوات والی سائیڈ پہ ایک جو شہریار آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے بیان دیا تھا کہ پتہ نہیں افیوم کی تھی یا مجھے یاد نہیں پڑ رہا پراپرلی، میرا خیال ہے افیوم کی تھی، کہ افیوم وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو اس طرح یوٹیلائز کر کے اس طرح فیکٹری لگائیں تو اس طرح میڈیسن بنے گی، میڈیسن کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک نیا فلسفہ، جس طرح انڈے کٹے مرغی اور یہ پتہ نہیں معیشت بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے، تو وہ فیکٹری کی بات، صنعت کی بات تو ہوئی تھی۔ باقی اس کے علاوہ کون سی صنعت لگائی ہے جو علی نواز اعوان نے آج بھی تقریر میں کہا جی پی ٹی آئی کے دور میں صنعتیں لگ رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ لگ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کرپٹی صحیح، نون لیگ کرپٹی صحیح، لیکن ان کے دور میں لوگ خوش تھے، مہنگائی اتنی نہیں تھی، روزگار ملا تھا لوگوں کو، بجلی کا بحران ختم ہوا نون لیگ کے آخری دنوں میں۔ تو آپ لوگوں نے، پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ کیا، سوات آپریشن کیا تھا، آئی ڈی پیز جو دربدر ہوئے تھے سوات آپریشن میں سب کو بحال کیا تھا، پیپلز پارٹی نے بہت اچھے اقدامات کیے۔ آپ اپنا کام تو دکھائیں نا، پی ٹی آئی کوئی ایک کام دکھائے کہ ہم نے کوئی ایک نوکری دی ہے۔ جھوٹ بولنے کے علاوہ کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے تو 50 لاکھ گھر بنائیں گے تو ملک یہ کریں گے وہ کریں گے، پی ایم وزیر اعظم ہاؤس کو گرا دیں گے تو وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہیں گے، گورنر ہاؤسز کی دیواریں گرا دیں گے، بھینسیں بیچیں گے، دودھ بیچیں گے، دودھ خریدتے ہیں یہ ہوتا ہے، چائے بند کریں گے تو یہ اتنی بچت ہوگی۔ اچھا چائے بند کریں گے تو اتنی بچت ہوگی، بھینسیں بیچیں گے تو اتنی بچت ہوگی، گاڑیاں بیچیں گے تو اتنی بچت ہوگی، لیکن رنگ روڈ اسکینڈل، بلین ٹری سونامی اسکینڈل، بی آر ٹی اسکینڈل اور یہ جو بڑے بڑے اسکینڈلز آپ کے آ رہے ہیں، یہ آپ کیوں بند نہیں کر رہے؟ آپ چائے پتی بند کر رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں، اسٹینڈنگ کمیٹیوں پہ پابندی عائد کر دیتے ہیں کہ خرچہ آ رہا ہوتا ہے، کفایت شعاری مہم وزیر اعظم کی جی خرچہ بچانے کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی میٹنگ ہی بند۔ اب یہ کوئی حکمت عملی ہے، جہالت کی انتہا ہے یہ، میں اس کو جہالت ہی کہہ رہا ہوں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، نان سینس جو گورنمنٹ کہے نا جس کو، مجھے تو حیرت ہو رہی ہوتی ہے جن لوگوں نے، جن اداروں نے ان کو حکومت دی ہے وہ ان سے پوچھ کیوں نہیں رہے ہوتے کہ یہ کون سی لاجک ہے۔ تو آج بہرحال پی ٹی آئی کے اپنے ہی ممبران پی ٹی آئی پر برسے ہیں اور آپس میں بھی انہوں نے گتم گتا ہونے کی کوشش کی ہے، لیکن لڑائی ان کے درمیان ہوتے ہوتے رہ گئی ہے۔ پی ٹی آئی میں ایک کرائے اپنی جگہ پر موجود ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔